बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप सब लोग जानते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में एक तो आप लोगों की लाइव कॉल्स जो शामिल करते हैं, आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल या जो भी आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ शख्सियात जो कि प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होती हैं हर रोज़ की तरह, और आज भी एक मरतबा फिर आप यकीनन इनको भी देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं और दीगर जो भी सवालात होते हैं हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आप उनका जो जवाब है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप लोगों तक पहुँचाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आप मौजूद हैं। हम मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हज़रत आप? अल्लाह का एहसान अबू बकर भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के इस प्रोग्राम में और यकीनन अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए अपने तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए इंशाअल्लाह आज भी आपसे गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हम फॉर्मेट भी बता देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाया करे, और दूसरा इसलिए भी बता देते हैं ताकि आप लोग जो है वो लाइव कॉल के ज़रिए शामिल हो सकें। तो लाइव कॉल के लिए जो नंबर्स हैं जी वो आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं हमारे साथ, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को जवाब कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स पे भी आप लोगों के मैसेजेस, आपके पैगामात हम तक पहुँचते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए आप लोगों के वो भी सवालात प्रोग्राम में साथ साथ शामिल करते रहें। और दीगर भी जो है वो गुफ्तगू का हिस्सा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो हमारे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि मौजूदा हालात के एतबार से भी साथ साथ बात की जाए। आज शब जुमा है और यकीनन आने वाली शब बरकतों वाली है, रहमतों वाली है, अज़मतों वाली है, और माह ज़ुल हज का भी बाकायदा आगाज़ होने वाला है। दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमाए। आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम में सबसे पहले कॉलर, फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह, प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी बिलाल बात कर रहा हूँ। जी बिलाल साहब फरमाइएगा। जी मैंने आपसे ये करना था कि आपको पता है कि आजकल के हालात कितने हमारे महंगाई की वजह से खराब हैं। तो बिल इतने बढ़ गए हैं, क्या करें, कहाँ जाएं हम? तो हमें वज़ाइफ बताएं। एक तो हमारे कोई बिल इसी तरह ही कम होने हैं, वैसे तो कम नहीं होने। ऐसे कैसे कम हो जाए बिल? बंदे काफी बंदों से पैसे देने हैं। अच्छा, तो पैसों वो कोई बंदे पैसे अब वापस लेना आपको पता है बड़ी हिकमत है। तो उसका भी मुझे कुछ वज़ाइफ बता दें कि मैं कोई चिल्ला कर दूं, कोई वज़ाइफ कर दूं, कोई पैसे। कितने पैसे हैं आपके? पैसे तो काफी हैं। पैसे काफी हैं, अच्छा। यानी फिर आपको कोई मजबूत वजीफा बताएं। जी जी, कोई इस तरह का वजीफा बताएं कि ये मेरे बिल का ही मामला कम से कम हो जाए, या कोई पैसे वापस ले दे बंदा। अच्छा, मैं तो थक गया हूँ मान के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चले आपके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखते रहिए मेरे भाई बिलाल साहब। अब ऐसी कॉल्स भी हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल होती हैं कि लोग एक तो बिलों से भी तंग हैं, ये तो हुकूमत वक्त को हमारा पैगाम है जी, मैसेज है हमारा भी। यकीनन आप भी उसी माशरे का हिस्सा हैं और हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। तो हाँ, जो बात आपकी पैसों वाली है उस पर सोचा जा सकता है, उस पर कोई ऐसा मामला हम मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कोई ऐसा मामला बन सके कि जो लेन देन के मामला है उसमें आसानी हो सके। क्योंकि बिलाल बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। भाई ने दो बातें की। पहली बात तो उन्होंने अपने बिल के मुताल्लिक़ की। तो बिल्कुल जी, आपके साथ मैं भी हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा कि जिन लोगों के घर में सिर्फ पंखा और बिजली
جو ہے وہ لائٹ بلب چلتے ہیں جی جن کے 100-200 تک جو ہے وہ 300 تک بھی یونٹ ماہانہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ریلیف کا کوئی اعلان اور بندوبست کیا جائے، جو پاسبل ہے اس کے لیے آسانیاں جو ہے ان لوگوں کو فراہم کی جائیں. کہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم بجلی کے استعمال میں جو ہے وہ قناعت پسندی سے کام لیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 25,000 30,000 بل پے نہیں کر سکتے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اتنے پیسوں کی بجلی ہی نہ استعمال کریں، ٹھیک ہے. اور کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے جتنا ممکن ہو کم سے کم بجلی کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے. تیسری جو انہوں نے بات کہی کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو قرض دے رکھا ہے، تو قرض کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ ایسے کسی کو دینا نہیں چاہیے قرض، دینا نہیں چاہیے، اور دیں بھی تو شرعی طور پہ جو طریقہ کار ہے کہ اس میں گواہان کی موجودگی میں تحریراً جو ہے وہ تحریر کر کے اور موجودہ قوانین کے مطابق اسٹامپ پیپر پہ تحریر کر کے جو ہے وہ اس کو قرض دیں اور اس کی میعاد بھی لکھیں، سب چیزیں لکھیں، تاکہ جب آپ واپسی مطالبہ کریں تو بہت سے لوگ جو ہے مکر جاتے ہیں. اور ہمارا عدالتی نظام تو ویسے دنیا میں پتہ نہیں کتنے 100 کتنے نمبر پہ ہے، تو پھر تو عدالت میں کیسا کریں تو پھر کئی سال جو ہے جتنا قرض ہوتا ہے اس سے ڈبل پیسے اوپر لگ جاتے ہیں اور قرض پھر واپس نہیں ملتا، تعلق پھر خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ قرض جو ہے وہ احتیاط کریں اس معاملے میں. کاغذی کارروائی، جی کاغذی کارروائی جو کہ اللہ اور رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق کریں لازمی طور پر. بالکل. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ایفرٹ اور کوشش جاری رکھیں اور ساتھ نماز کی پابندی کے ساتھ یہ جب جائیں آپ قرض لینے کے لیے تو جو ہے وہ وظیفہ کرتے جائیں، یا اللہ یا معز یا فتاح یا واسع، یا اللہ یا معز یا فتاح یا واسع. یہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھتے جائیں، کھلا پڑھتے جائیں. تو کوشش بھی کریں، ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جو حق حلال کی کمائی ہے آپ نے اتنے محنت شکر سے کمائی ہے وہ آپ کو واپس مل جائے. اور جو لوگ قرض لے کے چاٹ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بات یہ ہے کہ قرض کی معافی نہیں ہے. قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، جو اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو کیا عام آدمی کے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ یہ اگر بات میں سے ہے جس نے لینا ہے وہ معاف کر دے تو پھر جس نے لینا ہے وہ معاف کر دے پھر معافی ہے، پھر تو معافی ہے. وہ سخاوت کر دے اگر جی وہ چھوڑ دے. لیکن لینے والوں کے لیے بھی قرآن پاک نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقروض جو ہیں وہ تنگ دست ہیں تو ان کو ان کی خوشحالی تک جو ہے موقع بھی دیں. یہ اصل بات ہے کہ خوشحالی تک موقع دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ایسے ہے کہ یہ چیزیں ہیں. باقی آپ کوشش کریں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ جو ہے وہ آپ کو قرض آپ کا واپس مل جائے. چلیں اللہ کریم خیر کرے. جی بڑی تفصیل سے وضاحت دے دی ہے بلال صاحب. محترم قبلہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے. یا تو ان کی خوشحالی تک آپ ان کو معافی دیں، یا پھر آپ سخاوت کریں اور ان کو معافی کر دیں، یا پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ساتھ میں یہ وظیفہ کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو ہی جائیں گے. پروردگار عالم آسانیاں کرے آپ کے لیے، انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. اور دیگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، جن کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. ساتھ ساتھ پروردگار اپنا خاص کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے. اور مزید جو ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ شب جمعہ ہے اور جس طرح ابھی آغاز میں کہا گیا ماہ ذی الحج کا بھی آغاز ہونے والا ہے، اور یہ برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں سے معمور یہ خوبصورت مہینہ پروردگار عالم ہمیں عطا کرنے والا ہے. اور یقیناً ہمیں اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے اس محبت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی اپنے آپ کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. نیکسٹ کالر ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. حسن جی بیری آرچرڈ لاہور سے. ہاں جی حسن صاحب فرمائیے. میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا مفتی صاحب سے جی کہ میرے ایک دوست ہے، میں ان کے ساتھ مل کر ایک بینک سے جو ہے گاڑی لے چکا ہوں. اچھا. جو کہ ہماری کمرشل چلتی ہے رینٹ پر. ٹھیک ہے. تو وہ میرے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سود کا جو ہے اس میں معاملہ ایڈ ہو جاتا ہے. اچھا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس بزنس سے الگ ہو جاؤں اس سے اور وہ اس کو کنٹینیو کریں. تو مجھے اس کا کوئی وظیفہ بتایا کہ میری اس کو جان چھوٹ دے کسی طرح، اور میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ رقم کتنی ہے؟ کل رقم کتنی ہے جتنے کا وہ آپ کا وہ جو بھی آپ نے خریدا ہے جو لیا ہے سارا؟
وہ کل رقم اس کی 12 لاکھ ہے. اچھا. 6 لاکھ میں نے دیا اور 6 لاکھ میرے دوست نے دیے. ہاف ہاف دیا آپ دونوں نے؟ جی ٹھیک. اور دوست کا نام بتا دیں ان کا بھی. ان کا نام ہے غفران شکر. غفران. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی ہم آپ کی. جی ضرور آپ کو بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے آپ انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آج غالباً جو ساری کالز ہیں وہ جان چھڑانے والی ہیں کسی نہ کسی وظیفے کے حوالے سے جو آپ نے بھی سوال کیا ہے. اب تو آپ نے مل کر ان کے ساتھ کام کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے برداشت بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی. تو بہرحال چونکہ پارٹنرشپ پر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کاروباری حوالے سے اور اسی لیے ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یا تو پیپر ورک جس کا حکم ہے یعنی قرآن بھی ہمیں کہتا ہے اور شریعت کی طرف سے بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ ہمیں کر لینا چاہیے تو وہ مناسب ہوتا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات سے خلافات سے ہم لوگ بچ سکیں. تو بہرحال آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو انہوں نے کہا کہ سود کا معاملہ اس میں عنصر ہے یا نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس کاروبار سے جو ہے وہ اسکپ کرنا چاہتا ہوں. وہ جو چیز انہوں نے لی ہے جی کیا چیز لی ہے؟ گاڑی لی ہے بینک سے لے کر چلا رہے ہیں اس کو. اچھا پہلی بات تو میں وضاحت کر دیں کہ بینک سے جب آپ قسطوں پہ گاڑی لیتے ہیں تو یہ شرعاً سود نہیں بنتا. اگر بینک سے آپ پیسے لیتے ہیں اور پیسے پہ جو انٹرسٹ دیتے ہیں وہ شرعاً سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر وہ قسطوں کا کاروبار اس میں شرعی اصولوں کے مطابق ہو, مثال کے طور پہ شرعی اصول کیا ہے کہ آپ نے ایک جو ہے وہ مدت متعین کر لی کہ اتنے ماہ کے لیے آپ نے یہ جو ہے وہ چیز لی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی یہ رقم جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے. اس رقم میں اضافہ جو ہے وہ نہ کیا جائے, اور ایون کہ بعض اوقات قسط شارٹ ہونے کی صورت میں بھی جو فائن دیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. یہ نہ ان میں جو امپوز کیا جائے ان پہ. تو قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ شرعاً سود نہیں ہے. ایک چیز جو ہے وہ نقد اس کی قیمت اور ہوتی ہے, ادھار اس کی قیمت جو ہے وہ اور ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ آپ کے لیے وضاحت ضروری تھی. دوسری بات کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دوست سے اس معاملے سے الگ ہو جائیں, تو اگر اس چاہنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ کاروبار جو ہے وہ جو آپ نے گاڑی بینک سے لی ہے وہ جائز نہیں ہے, تو یہ ہم نے وضاحت کر دی کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر بھی الگ ہو جائیں تو وظیفے کی بات میں بتا دیں, آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں, لیکن آپ نے شرائط دیکھیں. جب آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں نا, کاروبار میں اشتراک کرتے ہیں, اس کی شرعاً 2 صورتیں ہوتی ہیں, مشارکت ہوتی ہے یا مضاربت ہوتی ہے. ان دونوں صورتوں میں آپ نے نفع اور نقصان کے بیس پہ شراکت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ آپ اس میں انوالو کیسے ہو رہے ہیں, اور کبھی خدا نخواستہ جب آپ اس سے سیپریٹ ہونا چاہیں گے جی تو وہ کیسے ہوں گے, یہ ساری چیزیں اس میں آپ نے مینشن کی ہوتی ہیں. تو یقیناً آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا, اسی لیے اس وقت آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے جان چھڑانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں. اگر پہلے سے چیزیں طے کی ہوتی تو پھر آپ کو یہ چیزیں, یہ الفاظ یا ٹینشنل ماحول میں آپ بات نہ کرتے اور اپنے معاہدے کے مطابق آپ جو ہے وہ اس سے سیپریٹ ہو جاتے. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے دوست سے بات بھی کریں, کچھ سمجھدار دانا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, جو بڑے ہیں آپ کے علاقے میں جہاں رہتے ہیں آپ کے خاندان کے, ان کو بٹھا کے بات کریں, اور ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اور وظیفہ یہ کریں, یا اللہ یا وہاب یا وکیل, یا اللہ یا وہاب یا وکیل. یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ روزانہ اس کی جو ہے وہ ایک تسبیح نکال لیا کریں. ٹائم ایک ہی رکھیں, روزانہ مخصوص ٹائم میں پڑھا کریں, اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ اس میں سے آسانی سے جو ہے وہ چھٹکارا آپ کو حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ, کوئی سبب, کوئی سبیل آپ کے لیے بنائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے. بریک لیں گے یہاں پہ, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کر. پروگرام دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حي على الفلاح. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح, اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ لوگوں کی کالز پروگرام میں شامل کی جا رہی ہیں. واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے تمام سوالات پروگرام میں شامل کر لیے جائیں. پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے. حالاتوں واقعات کو دیکھتے ہوئے احباب معاشرے میں عوام الناس کے لیے بہت سی پریشانیاں ہیں. لوگ فائنینشلی طور پر بہت زیادہ پریشان آج کل کے وقت میں دور میں ہمیں نظر آتے ہیں.
کاروباری معاملات میں بہت پریشانی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے ایسے مسائل ہیں. خیر و برکت کے لیے کچھ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب سے, تاکہ اجتماعی طور پر احباب کی رہنمائی کی جائے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے, جو اپنے اپنی جگہ پر جہاں پر بھی بیٹھ کر کاروباری معاملات کو چلاتے ہیں, شاپ ہے, آفس ہے, دکان ہے, جو بھی کاروباری مراکز ہیں, ان احباب کے لیے کوئی ایسا وظیفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پابندی صوم و صلات یعنی نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھا جائے اور برکتیں رحمتیں جو ہے وہ حاصل ہو سکیں. بسم اللہ حضور فرمائیے گا. جی بالکل, انسان کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں. جی, یا تو وہ جو اویلیبل سورسز ہیں ان میں اپنی ضروریات کو سمیٹ لے, جسے کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پلانا. تو اگر آپ اپنی ضرورتیں بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی محنت, مشقت اور کوشش بھی بڑھا دیں. ٹھیک ہے, یقیناً ہم وظائف دیتے ہیں, اس سے برکات ہوں گی, آسانیاں ہوں گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ خواہشیں پوری ہوں تو پھر اس کے لیے آپ کو محنت, مشقت اور کوشش اور تگودو جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی, کہ گھر بیٹھ کے صرف سوچنے سے چیزیں حل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ہمارے پاکستان میں ایک رجحان ہے کہ لوگ جو ہے وہ جاب اور نوکری کے لیے جو زیادہ جو ہے وہ کریزی ہوتے ہیں, اس کی طرف بھاگتے ہیں. جی, حالانکہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں زیادہ پریفر کرتی ہیں وہ کاروبار کے لیے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کاروبار کریں, اس میں رزق کے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حصے جو ہے وہ رکھے ہیں. تو کوشش کریں, چاہے ایک چھوٹے سے کاروبار سے آغاز کریں, کاروبار کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو برکتیں دے گا. کاروبار میں آپ محنت کوشش کر کے جتنا چاہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں, جبکہ جاب میں جب آپ کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے میں جاتے ہیں تو اس کی جو پروسیس ہے آپ کی گروتھ کا, آپ کے عہدے کے آگے بڑھنے کا یا آپ کی سیلری کے سالانہ بیسس پہ بڑھنے کا, اس سے زیادہ کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ جو آپ کے خواب ہیں, جو آپ کی اچیومنٹس ہیں, جو گولز ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں, پھر اس حساب سے فیصلہ کریں کہ آپ نے لیے کیا کرنا ہے. وظیفہ ہم بتائے دیتے ہیں, جیسے بالکل نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے کوشش کریں صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اور ایک تسبیح رات کو عشاء کی نماز کے بعد. نمازوں کی پابندی بھی ہو جائے گی, اور یہ دو نمازیں موسٹلی آپ پہ پڑھنی مشکل ہوتی ہیں, صبح جاگنا مشکل, رات کو جو ہے وہ عشاء کی نماز میں بھی جو ہے مصروف ہوتے ہیں تو نماز کے لیے سستی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ دونوں نمازوں کی اور باقی تین بھی ٹوٹل 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے. تو آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے صبح فجر کے بعد, یا اللہ, یا رزاقو, یا باسطو, یا واسعو, یا اللہ, یا رزاقو, یا باسطو, یا واسعو. ایسے ہی یہی ہے وظیفہ رات کو آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں گے. ایک تسبیح فجر کے بعد, ایک تسبیح عشاء کے بعد, اول آخر درود شریف, اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ بالکل خشوع و خضوع سے توجہ لگا کے دعا کریں انشاءاللہ, اور ساتھ کوشش بھی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور کاروبار میں ساتھ جو ہے وہ آپ کا اعتماد ہوتا ہے, کاروبار ہے یہ اعتماد کا نام, تو اپنا نام اور اعتماد جو ہے وہ نہ خراب ہونے دیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. جواب سن لیا جی. ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں, چونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی جس طرح موجودہ حالات پہ بات کی جاتی ہے, مختلف سوالات اپنے علماء کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہوتی ہے. واٹس ایپ پہ بھی بہت سے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور مختلف جو ہے وہ احباب نے اپنے اپنی جانب سے سوال کر رکھے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے وہ بات کی جائے. اور بیرون ملک سفر کے لیے احباب نے کال کر رکھی ہے, سوال ان لوگوں کا ہم تک پہنچا ہے. اور چونکہ بہت سے احباب ہیں جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں کاروباری اعتبار سے ہی, یعنی اسی حوالے سے وہ سفر کرنا چاہتے ہیں, تو سفر کے حوالے سے بھی یہ بھی ہم اجتماعی طور پر ہی جواب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ یہ سوال کافی مرتبہ ہوا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر رہنمائی کر دی جائے تاکہ جو احباب پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو پڑھ سکیں اور کاروباری معاملات ان کے لیے جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکیں. تو بیرون ملک سفر کے لیے جو احباب جا رہے ہیں, جو نیت کر رہے ہیں, جو تیاری کر رہے ہیں, جو اس کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کرنا ہے, اور کیا ان کے لیے وظائف اگر پڑھنا چاہیں تو وہ کیا پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی ان کو ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ اس معاملے میں باہر جانے سے پہلے استخارہ کریں. استخارہ کریں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا جانا آپ کے لیے سوٹیبل بھی ہے, نفع بخش بھی ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کا باہر جانے پہ خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ آ رہا ہے, 5 لاکھ آ رہا ہے, وہاں پہ اگر جو اپنی سیلری لینی ہے, جاب کرنی ہے, اس میں آپ کو ماہانہ کتنی سیلری ملے گی, وہ کتنا 1 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, اور اس کو اگر اپنے سال بعد 2 سال بعد واپس آتے ہیں
تو اس کی ریشو نکالیں کہ آپ کا جو خرچہ آیا جانے پہ اور جو آپ کو وہاں پہ آمدن ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو رہنے کا خرچہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو بچ کیا رہا ہے. بچ کیا رہے. اگر وہاں جا کے بھی سارا کچھ کر کے بھی 50-60 ہزار ہی بچ رہے ہیں تو پھر بہتر ہے اپنے ملک میں ہی کر لیں. اپنے ملک کو نہ چھوڑا جائے. اپنے والدین کے پاس رہیں گے, اپنی بالکل. فیملی کے پاس رہیں گے. سفر دیار غیر اور جو ہے وہ یہ اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے تو جو ہے وہ سفر کی صورت میں اور ایسی صورتوں میں بہت سی جو ہے وہ رخصتیں بھی شریعت نے دے رکھی ہیں انسانوں کو عبادات میں. تو پہلی چیز تو یہ دیکھیں. دوسرا وظیفہ ہم بتائے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں, کوشش کریں باوضو رہیں, اور آپ جو ہے وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 مرتبہ یا اللہ یا غنیو جی. یا مغنیو یا اللہ یا غنیو یا مغنیو یا 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. اگر آپ کے لیے باہر جانا فائدہ مند ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے جو ہے وہ اسباب پیدا فرما دے گا, لیکن شرط وہی ہے پہلے اس پہ اچھی طرح اس کی پلاننگ بھی کر لیں اور ایک دفعہ جو مسنون استخارہ ہے وہ بھی کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے آسانی ہے آپ کو دکھا دے. جی بہتر ہے, بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو. جی ہلو, السلام علیکم. جی میں حفصہ بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ حفصہ بات کر رہی ہوں. حفصہ بات کر رہی ہیں. جی بتائیے. جی میں نے پوچھنا ہے, میرا بچہ بہت ضد کر رہا ہے آج کل. بچہ بہت ضد کر رہا ہے؟ جی. اچھا, کیوں ضد کر رہا ہے بچہ؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ضد کر رہا ہے اور جو بھی بات بتائی جائے وہ پرمیشن نہیں کرتا ہے. اچھا جی. بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام ہے محمد علی. محمد علی. جی. عمر کتنی ہے؟ 4 سال. 4 سال. ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. 4 سال کا بچہ ہے محترمہ کا اور بہت ضد کرتا ہے. ضدی بچوں کے لیے کوئی جواب, اور بہت سے سوال مختلف اور بھی لوگوں کے اس حوالے سے ہیں جن کے بچے بات نہیں مانتے ہیں, کہنا نہیں مانتے ہیں, ضد بہت کرتے ہیں, تو وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں. لیکن پہلے ان کا جواب دے دیں, پھر اس کے بعد ہم ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کے جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں یہ اس کی تربیت کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. اہم ہوتے ہیں. آپ نے جب بچے کی تربیت کرنی ہے, جو ٹریننگ کرنی ہے اس عمر میں, وہ اس کی زندگی بھر اس کے دماغ میں جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہے. تو آپ بچے کی ہر بات, بعض کا بچپن میں اس کے بہت چھوٹے عمر میں ہم مان لیتے ہیں اور لاڈ پیار میں اس کو عادت ڈال دیتے ہیں, اس کی فطرت بن جاتی ہے کہ آپ اس کی بات مانیں نہ کہ وہ آپ کی بات مانیں. تو اس لیے بچوں کی شروع سے ہی عادت بنائیں کہ وہ آپ کی بات مانیں نہ کہ آپ ان کی ہر بات مان لیں. ٹھیک ہے کوئی اچھی بات ہو تو مان بھی لیا کریں, لیکن کبھی کبھی اس کو یہ عادت بھی ڈال لیں کہ کبھی بات نہیں بھی مانی جاتی. جب بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ انہیں بات منوانے کی, تو وہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عادت ان کی ختم ہونا ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچہ ضد کرتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز آپ اس کے لیے جو ہے وظیفہ, تو 2 طرح کے وظیفے ہیں. ایک تو فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ 7 مرتبہ سورہ کافرون, قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ پڑھ کے اس پہ بچے پہ دم کر دیا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا لطیف یا ہادیو, یا اللہ یا لطیف یا ہادیو اول آخر درود شریف ایک تسبیح یہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھانے پینے کی چیز پہ اسے کھلا دیا کریں یا پلا دیا کریں. تو انشاءاللہ الرحمن اس کے مزاج میں جو ہے وہ نرمی بھی آئے گی, وہ بات ماننے کی طرف بھی آئے گا اور جو ہے وہ ضد جو ہے وہ کم کر دے گا. لیکن اسے سمجھائیں بھی اور اس کی جو ہے وہ ساتھ کاؤنسلنگ بھی کریں, اس کی ٹریننگ بھی کریں. ٹھیک, جزاک اللہ جزاک اللہ. جواب سن لیے جی آپ نے. اور بچوں کے ساتھ جس طرح صاحب نے کہا کہ جو پہلے 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے اس حوالے سے کہ بچوں کی تربیت میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو بہرحال پروردگار مہربانی کرے انشاءاللہ. اور ان کے لیے بھی جان لیتے ہیں, جس طرح ہم نے بات کی, چونکہ بہت سے پیرنٹس کی طرف سے, بہت سے احباب کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے, اور آج کے دن میں بھی کافی سوالات میسیجز ایسے ہیں ہم تک کہ جو اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. بچے ضدی ہو جاتے ہیں, بات مانتے نہیں ہیں, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور پیرنٹس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو بڑا امبیرس بھی فیل کرتے ہیں بہت سے پیرنٹس اس چیز کو کہ کسی کے سامنے بچے ہمارے بات نہیں مانتے ہیں. تو کچھ ایسا ان سب کے لیے بھی ہو سکے جو بہتری مزید جو ہے وہ آ سکے. جی, ان کے لیے جو ہے وہ وظیفہ ہے کہ وہ
یا مومنو، اس کی جو ہے وہ 3 تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مومنو یہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے وہ پینے کی ہو یا کھانے کی ہو بچے کو کھلا دیں، انشاءاللہ الرحمن یہ آپ عمل جو ہے 41 دن کریں تو بچے کے مزاج میں جو ہے وہ بہتری آ جائے گی، وہ بات ماننے کی طرف جو ہے وہ راغب اور مائل ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ مفتی صاحب جب پروگرام میں آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مفتی صاحب سے ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ تفصیل سے گفتگو بھی کر سکیں اور دیگر بھی موضوعات پر بات ہو سکے، تو مفتی صاحب کیونکہ ماشاءاللہ حکمت کے اعتبار سے جو اپنا ایک دواخانہ مکمل طور پہ چلاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، خدمت ہے یہ بھی دین کی ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی طور پر بھی لوگوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ، اور کچھ ہم ان سے صحت کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جب بھی آتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ بات کریں پروگرام میں، تو انشاءاللہ وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کال بھی ساتھ ساتھ ہیں، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مزید آگے کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں جی؟ کہاں سے؟ چلیں جی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ اچھا، ایک مسئلے کی طرف سے اشارہ کر دیں کیونکہ ذی الحج کے چاند کے حوالے سے ابھی جو ہے وہ آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی پتہ نہیں آج نظر آ جائے کل نظر آئے، ابھی ہم بات کریں تو اس کے بارے میں جسم مبارکہ میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے امت مسلمہ کو، جسم مبارکہ میں ہے من رعا ہلال ذی الحجہ فاراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی، جو شخص جو ہے وہ عید کا ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے گا، اس کے لیے جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ وہ پھر اپنے بال اور ناخنوں میں سے کوئی چیز چاند دیکھنے کے بعد نہ کاٹے۔ لہٰذا وہ احباب جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی نیت رکھی ہوئی ہے یا قربانی لے لی ہوئی ہے یا لینا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے جو ہے وہ بال اور ناخن جو ہیں وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے وہ ان کو کٹوا لیں، کاٹ لیں، ترشوا لیں، تاکہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت و بری حدیث مبارکہ پر بھی جو ہے وہ عمل ہو جائے، اور اس سے یقیناً جو ہے وہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ عمل کرنے کا ثواب جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، کوئی بات عقل میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، عقل قربا کن با پیش مصطفیٰ، تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یقیناً حکمت و برا ہے، تو اس پہ عمل جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے امت مسلمہ کو۔ لہٰذا جن کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی لے لی ہے یا لینی ہے، تو وہ اپنے ناخن اور بال جو ہیں وہ چاند نظر آنے سے پہلے کٹوا لیں اور اپنی حجامت جو ہے وہ پہلے بنوا لیں۔ بہت شکریہ جی۔ جزاک اللہ۔ ایک خوبصورت اور اہم جو ہے وہ اس موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے، ایک مسئلہ ہے، تو یقیناً تفصیل بھی آپ نے بتا دی ہے۔ کل یعنی جمعہ جو ہے وہ کی مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے وہ ناخن تراشنے ہیں، بال کٹوانے ہیں، جو بھی اپنے اگر آج چاند نظر نہیں آتا تو ہاں، اگر آج چاند نظر نہیں آتا تو اگر تو آ جائے تو یقیناً پھر تو وقت جو ہے وہ گزر گیا، نماز مغرب ہو گئی، اور بلکہ ہم خود بھی لیٹ ہو گئے اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو بہرحال چونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں بریک سے پہلے، تو ہم نے سوچا مفتی صاحب نے بھی کہ یہ میسج بھی آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، یہ پیغام بھی آپ لوگوں تک ضروری ہے۔ اور آخری لمحات میں ہم کچھ تھوڑی سی بات صحت کے حوالے سے، موسم کے اعتبار سے کچھ جو ہے وہ ضرور فرما دیجیے گا، جس طرح پانی کے استعمال کا اور مزید چیزوں کا بھی، تاکہ اس کے حوالے سے بھی لوگوں کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہ سکے۔ جی بالکل، اس موسم میں جو ہے وہ ایسے پیشنٹ جو ڈیہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں، پانی کی کمی کا جن کو ایشو ہوتا ہے یا جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے پانی بہت زیادہ استعمال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور پانی پینے کا جو طریقہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتلایا ہے ہمیں کہ پانی بیٹھ کر پئیں، پانی کے برتن میں سانس نہ لیں، اور پانی جو ہے وہ 3 سانسوں میں کم سے کم جو ہے وہ 3 گھونٹ میں جو ہے وہ 1 گلاس جو ہے وہ اس کو استعمال کریں، تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ گرمی میں دھوپ میں جب گھر سے باہر نکلیں تو ننگے سر نہ نکلیں، جی سر کو کپڑے سے، ٹوپی سے، کسی بھی چیز سے ڈھانپ کے رکھیں، تاکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دھوپ ان کے سر میں، سر انتہائی نازک ہوتا ہے، سر میں آپ کے جو ہے وہ سارے کے سارے اعصاب، آپ کا جو ہے نروس سسٹم سارے کا سارا آپ کے سر میں جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پوری باڈی کو،
تو اگر سر اوور ہیٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ٹینشن اور پسینہ زیادہ آنے کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کی بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائے، اس سے کوئی غشی کا دورہ پڑ جائے، بے ہوشی کی جو ہے وہ کنڈیشن بن سکتی ہے، ایسے ہی اور دیگر بہت سے جو ہے وہ معاملات ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں زیادہ کرنی چاہیے. غسل کوشش کریں کہ لازمی دن میں 1 یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کریں، لیکن غسل میں احتیاط یہ ہے کہ آپ بہت گرمی سے جب باہر آئے ہوں تو فوری طور پہ ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے. پہلے اپنا پسینہ وغیرہ خشک کریں، ریلیکس ہوں، بیٹھیں، ٹمپریچر کے مطابق اپنی باڈی کا ٹمپریچر جو ہے اس کو کمرے کے روم ٹمپریچر میں جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ شاور لیں، غسل کریں، وضو کریں، آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. ٹھیک. اور ہمیں تو مسلمانوں کو نماز 5 جگانہ کے لیے دن میں 5 دفعہ تو وضو کرنا ہی پڑتا ہے. بے شک. تو وہ اس میں بڑی حکمتیں اور بڑی برکتیں ہیں. بے شک. بازاری کھانوں سے حتی المقدور جو ہے وہ اوائڈ کریں، گھر کا بنا کھانا کھائیں، الا یہ کہ مجبوری ہو. ایسے ہی جو ہے وہ آپ کی جنک فوڈ ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں. جو بھی موسمی پھل آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس موسم میں جو پھل پیدا کرتا ہے اس موسم کی سمجھ لیں کہ وہ اینٹی ڈوز ہوتی ہے کہ اس موسم میں جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں انسان کو ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پھل میں اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہوتے ہیں. تو جو قدرت کا ہمارے لیے تحفہ ہے، جس موسم کے جو تازہ پھل آتے ہیں ان کو جو ہے وہ لازمی استعمال کریں. ہاں سوائے جو مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، وہ اپنے طبیب اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو ہے وہ ایسا پھل جو ہے یوز نہ کریں جو ان کے لیے نقصان دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ جانے پہنچ چکا ہے، اور لاسٹ میں انشاءاللہ دعا ہر روز کی طرح جیسی ہوتی ہے ہمارے ساتھ آپ دعا میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. پروردگار تمام عالم اسلام کے لیے خیر فرمائے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. مفتی قیصر شہزاد نیمی صاحب دعا فرمائیں گے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی دعا میں شامل ہیں، سب کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما. بیمار ہیں تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے سب سے شفا عطا فرما. یا خود یا اہل و عیال، گھروں میں، اسپتالوں میں، جو بھی کوئی جہاں بھی کہیں بیمار ہیں، سب کو بڑی تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرما. یا رب العالمین، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما. جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، جو بھی اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، بھائی تعالیٰ ان کے لیے نیک اسباب مہیا فرما. اے باری تعالیٰ، جن کے روزگار نہیں ہیں ان کو نیک، طیب، وسیع، حلال، برکتوں والا رزق عطا فرما. یا رب العالمین، جو بھی کوئی جس بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، جس بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، سب کو باری تعالیٰ آزادیاں عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو ترقیاں عطا فرما. اے باری تعالیٰ، مہنگائی سے نجات عطا فرما. اے مہربان رب، موسم کی صورتحال پہ اپنا رحم فرما، رحمت کی بارش نازل فرما. اہل اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حالت زار پہ رحم فرما. کشمیر کے مسلمانوں کے باری تعالیٰ حالت پہ رحم فرما. بھارت میں ہمارے مسلمان بہن بھائی ظلم کا شکار ہیں، باری تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین، کوہ نور چینل کی پوری ٹیم اور پروگرام حی علی الفلاح کی باری تعالیٰ پوری پروڈکشن ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی خیر فرما. یا رب العالمین، ہم سب کو نماز 5 جگانہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنی بارگاہ میں جھکتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب فرما، با ادب حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.